अज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम फारूक है। इस वक्त तो हम तेमरगरा में हैं। अभी जो तारीख़ है ये है 9:35। ये हमारे साथ एक मरीज़ हैं, स्वाद से इसका ताल्लुक़ है। इसका उम्र तकरीबन 46 साल है। इसके 30 साल कमर में दर्द, 30 साल जोड़ों में दर्द, हाँ, और 3-5 दांत नहीं है। इसका चेकअप जो हुआ है वो स्वात में भी हुआ है, पेशावर में भी हुआ है, कराची में भी हुआ है। तो ये कहते हैं खुद कि अभी तक तकरीबन 12 लाख रुपए ख़र्चा आया है और अभी 6 दिन से वो इसके काबिल भी नहीं है कि वो खड़े हो के नमाज़ पढ़े दर्दों की वजह से। यहाँ कमर जोड़ों में दर्द, हालांकि इसका न कोई एक्सीडेंट हुआ है न कोई स्पाइनल इंजरी है। मरीज़ की बीमारी पूरा मिस हुआ है, यानी इसको किसी ने कोई बीमारी के बारे में वो कहते कि नहीं बताता है कि आपको एलर्जी क्यों है, आपके दांत क्यों ख़राब हुए हैं, आपके जोड़ों में क्यों दर्द है। यानी पूरी दुनिया में क्योंकि ये हमारा क्लिनिक जो है ये छोटा सा क्लिनिक है, मगर ये एक रिसर्च क्लिनिक है। यानी कि दुनिया में बीमारियां क्यों आती हैं, वजह क्या है। अगर किसी के साथ कोई जवाब है तो मुझे जवाब दे। अगर वो कहता है, अगर वो कोई सोचता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में शिफा लफ्ज़ और हदीस से जो कहते कि पठानों के कौल है कि हर बीमारी का इलाज है बग़ैर मौत, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो नॉर्मल खुराक चाहिए, जिससे अमेरिकन अभी कहते हैं कि आप नॉर्मल खुराक इस्तेमाल किया करें। आप सिर्फ वो क्रॉनिक डिजीज़ पैदा न करें, अपने दिल की अटैक, शुगर। आप लोग ये लेक्चर सुने, क्योंकि मैं पहले पुश्तों में, मगर मुझे पता चला कि सिंध में भी लोग बीमार हैं, पंजाब में भी बीमार है, सब मुसलमान बीमार हैं और सही नहीं हो रहे। वजह क्या है? तो ये कनाडा का जो हेल्थ बजट था तो वो 82 बिलियन हेल्थ बजट था। जब उसने आप लोगों को विटामिन डी, हार्मोन डी के बारे में उसको आगाह किया, तो अभी उसकी सेहत का बजट 22 बिलियन है। तो अगर ये वीडियो कोई सुनता है तो आप खुदा के लिए, जैसे रात को भी मैं सुन रहा था कि हमारे प्रेसिडेंट टिलवी साहब ने वहाँ एक पर्ची शो कर रहा था कि किसी ने उसको 21 दवाई लिखे हैं, 21 अक़साम। तो ये मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ 110%। अगर किसी को कोई शक है तो आप मुझे कोर्ट में चैलेंज करें और फेस टू बात करें। ये स्वाद का मिंगोरा का मरीज़ है। कल स्वाद से एक लड़की ने यहाँ रोड ख़राब था तो मैंने उस पर लिखा था कि हुकूमत ने बहुत अच्छी, जैसे हमारे बाजोड़ के रोड बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि रोड जब बन रहे तो डेफिनेटली लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर जो बाज़ारों में ट्रैफिक का सिस्टम है, तो मेरा सब लोग को दरख्वास्त है कि गाड़ियाँ साइड पे खड़ा किया करें और थोड़ा स्लो चला करें। और जो रोड 2 हफ्ते में बन सकता है, जैसे ये तेमरगरा वाला है या दूसरी जगह, तो उसको मेरे ख्याल में बना सकते हैं। मैंने लोगों के पैदे की बात की, तो उस स्वास्थ्य एक लड़की ने कोई कमेंट्स किया था, क्योंकि ये वो दलाल लोग हैं, तो दुनिया में हकीकत के ख़िलाफ़ लोग ज़्यादा है। और दूसरे गोश्त बंद नहीं करना, मनसलवा अभी नहीं है। वलल्लज़ीना हादू हरमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बकरि वलनम हरमना अलैहिम शुहुमा इल्ला मा हमलत ज़हूर वल हवाया। तो चर्बी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरत अनाम है। और फिर अस्हाब काफ़ भी धूप नहीं पड़ते थे 309 साल तक। वो मुँह का गार का मुँह शमाल की तरफ था, जुनूब की तरफ था, मगरिब की तरफ नहीं था। कुरान की तफसीर है कि अगर इसका मुँह मगरिब की तरफ तो ये जल जाती, और जो इंसान घूमता फिरता है तो ये ज़ाहिर करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में पूरा जो बीमारियों का इलाज किया है तो वो मुसलमान ने किया है, इब्न सीना, और फिर किसी पठान ने किया है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो ये रिकेट्स के बच्चे हैं, रिकेट्स RICKET, तो ये रिकेट्स बीमारी
اور یہ دوسرا جو ٹی بی اور یہ پولیومائلائٹس ٹیوبرکلوسس اور ریکٹس، یہ 274 سال پہلے یہ انگریزوں میں یہ اسکاٹ لینڈ میں یہ 3 بیماریاں تھیں، اس کے بچوں کو بھی تباہی کیا تھا، سب کو معذور کیے تھے. تو اس 3 بیماریوں کو یہ انگریز کہتے تھے کہ یہ شیڈو ڈارکنس ڈیزیز ہے. ڈارکنس شیڈو کو اردو میں سایہ، پشتو میں سورے. جو یہ ریکٹس کے بیمار بچے ہیں تو اس میں پوری پاکستان میں کوئی اس کو ریکٹس نہیں لکھتا ہے، اس کو لکھتا ہے کہ یہ معذور بچے ہیں، یہ دماغ کمزور ہے، یہ ذہنی طور کمزور ہے، یہ مینٹلی کمزور ہے، یہ پیدائش میں اس نے رویا نہیں ہے، اس کے پٹے کمزور ہے، یہ جینیٹک بیماری ہے، اس کا علاج لندن جرمنی میں نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دیتے ہیں، کیونکہ جب 1652 میں گلیسن نے اس بچوں کو معلوم کیا لندن میں کہ یہ بچوں کے یہ کمر بین ہو جاتے ہیں اور پیر ٹیڑے ہو جاتے ہیں، تو گلیسن نے بہت کوشش کیا 1652 میں، مگر زیادہ بچے صحیح نہیں ہو رہے تھے، تو اس نے انگلش ڈیزیز کا نام دیا کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے کہ یہ سارسیٹ میں ہے اور سمرسیٹ میں ہے. پھر جب یہ 1861 کا ٹائم تھا تو سورج کی جو عبادت کرتے ہیں لوگوں تو وہ 2 لوگ ہیں، ایک ہندو مذہب کے لوگ ہیں اور ایک کرسچن. مگر یہ جو 1861 کا زمانہ تھا تو یہ یونان کے مسلمان جو تھے وہ ہیلیو تھراپی استعمال کرتا تھا. ہیلیو یونانی میں دھوپ کو کہتا ہے سن لائٹ تھراپی علاج، یعنی دھوپ سے علاج. تو وہ جب اس کے لڑکے دھوپ میں بیٹھتے تھے، لڑکیاں نہیں، تو پھر اس نے دھوپ اور سورج کو خدا کہا کہ ہمارے خدا ہیں اور ہمارے لیے وہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک پیدا کرتا ہے. پھر جب یہ کیونکہ ہمارا ریسرچ کے لیے کہ دل کا اٹیک کیا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کیوں کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کورونا کیا ہوتا ہے، یعنی بیماریاں کیسے آتے ہیں، تو آپ کو میں آج پورے بتاؤں گا، سب لوگ علاج کر سکتے ہیں گھروں پہ. تو پھر یہ 1600 یہ جو تھا 100 سال ہو گئی، پورا 100 سال. تو 100 سال پہلے یہ میکولم انگریز تھا، تو میکولم نے تجربہ کیا چوہوں پہ، تو چوہوں کو مکن دیا تو چوہوں کی نظر صحیح ہو گئی اور تکاثر ہو گئی. یہ ہے تو جب یہ 1921 کا ٹائم تھا اور ابھی 2021 ہے. خدا کی بندو یہ پاکستان کو ابھی چینج کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سیاسی لوگوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، علماء کو ٹارگیٹ کیا ہے، سیکیورٹی اداروں کو. تو ہمارا کیا رول ہے پاکستان میں؟ ایک ڈاکٹر کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، بہت بڑا رول، کیونکہ صحت کے مسائل اگر پاکستان میں کم ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ملک بہت مالدار رہے گا. کیونکہ پریزنٹ گورنمنٹ نے تو 6 لاکھ روپے کا کارڈ بھی دیا ہے. مگر میرا پریزنٹ گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو کارڈ پہ جہاں بھی علاج ہوتا ہے اچھی بات ہے، مگر ذرا اسی یہ کہ اس انسان کو بیماری تھا، اس کا نام کیا تھا اور اس کا وجہ کیا تھا، تو پھر یہ پیسے کام آ جائیں گے، ورنہ گورنمنٹ کا خزانہ بھی خالی اور مریض بھی صحیح نہیں ہوں گے. تو یہ 1921 میں جب میکولم نے مکن دیا چوہوں کو تو چوہوں کی نظر صحیح ہو گئی اور طاقتور ہو گئی. تو میکولم نے نام دیا کہ اس مکن میں فیٹ سالوبل وٹامن اے ہے. وٹامن کی معنی ہے وٹ زندگی، ایمائن نشانی. جب اس نے مکن کو دوبارہ ٹھنڈا کیا، گرم کیا، دوبارہ ٹھنڈا کیا، پھر چوہوں کو دے دیا تو چوہوں کی نظر کم ہو گئی اور طاقت باقی. تو اس نے کہا کہ اس میں سبسٹانس ڈی ہے. اس نے سبسٹانس ڈی کا نام دیا کہ یہ مکن میں کہ دس بٹر کنٹینس سبسٹانس ڈی. پھر اس پہ کرٹیسزم شروع ہوا، جیسے 2015 سے پوری پاکستان میں جیسے مجھے وٹامن ڈی پاگل ڈاکٹر کہتا ہے. مجھے بہت اچھی فخر ہے، یہ نوبل پرائز سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. تو یہ اسٹیون ہاک ایگریکلچر یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، تو اس نے پھر چوہوں پہ تحقیق شروع کیا اور بکروں پہ اور گائے. تو گورنمنٹ نے اس پہ منع کیا کہ آپ چوہوں پہ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تخم کھاتے ہیں. تو پھر اس نے بکروں کے لے لیا اور گائے اینڈ گوٹس.
تو اس کو 3 گروپ میں تقسیم کر. ایک کو جوار کا فصل دیتے تھے, تیسری کو اوٹ, اور تیسرے کو یہ امریکن خوراک گندم. تو وہ تینوں گروپ کو دھوپ میں, اور اس کے اپوزٹ جو گروپ تھا وہ ڈارکنس میں. تو وہ چوہے وہ بکرے اور وہ گائے جو جوار کے فصل کھاتے تھے تو وہ طاقتور تھے, اس کے بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے اور وہ مر جاتا تھے. اور جو بکرے اور یہ گائے وہ اوٹ کھاتے تھے تو وہ انٹرمیڈیٹ گروپ تھے. اور جو یہ امریکن خوراک کھاتے تھے گندم, تو وہ زیادہ بکروں اور یہ جو گائے ہے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے, اور یا بہت کم اور کمزور تھے اور جلد مر جاتے تھے. اس کے مقابلے میں جو بکرے تھے اور کاؤز تھے تو اس کو دودھ سے الگ, تو وہ تو یا کانسی کرتا تھا یا وہ اس کے ہڈیاں چھوٹ جاتی تھی یا فالج. تو جب وہ اسٹیبن ہک کا تجربہ کامیاب ہوا تو پھر 1932 میں ولف انڈاس آیا. تو ولف انڈاس نے سفید چوہوں کو لو لیا, تو اس کو دودھ میں بٹھاتے تھے اور اس کو خوراک میں مکھن دیتے تھے. تو جب وہ چوہے صحیح ہو گئی, نظر بھی صحیح, بدن بھی صحیح, تو اس نے کہا کہ اس چوہوں میں ہڈیوں کی وٹامن ہے اور سنشائن وٹامن ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کام دودھ نے کیا یا اس نے کیا مکھن نے. تو پھر ولف انڈاس نے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا, چھوٹے چھوٹے جو 1 سال سے کم, تو اس کو خوراک میں اولیو آئل دیتے تھے, زیتون کا تیل, اور اس کو دھوپ میں بٹھاتے تھے, کبھی ایک ہاتھ کبھی دوسرا پیر, تو بچے بھی صحیح. تو اس نے پھر کہا کہ یہ سمارٹ وٹامن ہے, سمارٹ وٹامن. پھر یہ 2005 میں اس کا نام چینج ہو گیا کہ یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون D3 ہے, کہ یہ ہڈیاں تو بنا دیتا ہے مگر باڈی میں کوئی ایسے سیل نہیں ہے جس کی اس کا اوپر اثر نہیں ہے, کیونکہ انسانی بدن میں 2 ہارمون ہیں, ایک گروتھ ہارمون ہے اور ایک سیکوسٹیرائڈ ہارمون D, کہ پوری باڈی پہ اس کا اثر ہے. تو یہ پوری دنیا میں جب انسان ہوتا ہے اور جو مائیں ہوتے ہیں جہاں, تو جن ماؤں میں یہ ہارمون D کم ہو تو ان کی کمر میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں. تو پوری دنیا کا جو تحقیق ہے تو وہ 60 سے لے کر 80% خواتین کے بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور جن میں پورا ہو تو 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ کوئی اسپتال جانے کی ضرورت پر نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی گائنیکولوجیکل پرابلم ہو جیسا ابسٹیشن ہو, یعنی ٹرانسورس لائی ہو یا لیسنٹر پریویا ہو یا بریچ پریزنٹیشن ہو یا پولی ہائیڈرمنیس ہو یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کے ساتھ وہ ہسپتال جانا پڑتا ہے. تو پھر جب بچہ پیدا ہو جائے, گھر میں ہو, پاکستان میں ہو, پاکستانی ماں ہے, امریکنی ماں ہے, تو جیسا بچہ پیدا تو ماں کی دودھ میں ہارمون D اور فولک ایسڈ یہ بچے کی ضرورت کبھی پورا نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے گوشت میں 2 لاکھ یونٹ ہارمون D کا انجیکشن دینا پڑتا ہے, اور اس کے بعد روزانہ اس کے خوراک میں 800 سے لے کر 1000 یونٹ ہارمون D دینا پڑتا ہے 5 مہینے تک. پھر جب 5 مہینے پہ بچہ یا بچی پہنچتی ہیں تو پھر انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن کے مطابق ہو کہ بچے کی یہ جو پیر ہے کہ یہ 5 منٹ اسکن پہ اللہ تعالیٰ کا دھوپ پڑے یہاں. پھر جب 15 مہینے پہ پہنچ جاتی ہیں یا پہنچ جاتا ہے تو پھر 10 انچ دھوپ روزانہ 10 منٹ تک 3 سال تک. پھر 3 سال کے بعد 80 سال تک پھر وہ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ جو بلیک سکن لوگ ہیں تو پوری بدن 1 گھنٹہ دھوپ میں, اور جو سفید سکن کے لوگ ہیں وہ 15 منٹ. جیسے یہ انگریز لوگ باہر یہ دبئی میں پڑے ہوئے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دھوپ دیا ہے پاکستان میں کہ ہم گھروں میں کم از کم روزانہ 40 منٹ اللہ تعالیٰ کی دھوپ ایک جلد پر استعمال کرے. اور جیسے یہ حدیث ہے کہ جو مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں کہ یہ جگہ ظاہر ہو, ٹھیک ہے, اگر اس پہ بھی دھوپ پڑے تو اس کی بھی بہت فوائد ہوں گے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا دھوپ ہوتا ہے. تو جیسا یہ پاکستانی دھوپ ہے جو خط استوا کا ہے, تو اس میں شعاعیں ہوتے ہیں, ایک اے شعاع ہے, ایک بی ہے اور ایک سی ہے. ان 3 شعاعوں کو انگریزی میں الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. تو اس کو یہ صرف کتوں کو نظر آتے ہیں. تو یہ اے شعاعیں اس کی فریکوینسی 400 سے زیادہ ہیں, 400 سے. تو یہ ایوائڈ کرنا چاہیے
یہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے اور عصر کے ٹائم ہوتا ہے پاکستان میں. وہ آسٹریلیا کا الگ سسٹم ہے. اور بی شعائیں ہیں. بی انگریز اس کو بیسٹ شعائیں کہتے ہیں میں بیماریوں کے بچاؤ کے لیے. تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 290 سے لے کر 315 ہے. اور سی شعائیں ہیں تو یہ کنٹروورشیل ہے. کوئی کہتے ہیں کہ آنکھیں جذب کرتے ہیں کارنیا, کوئی کہتے ہیں کہ اوزون لیئر. تو پھر یہ شعائیں آ کے یہ جلد پر پڑ جاتی ہے ڈائریکٹ کہ جلد پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو. تو وہاں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے. یہ ابھی انگریزوں کو پتہ نہیں ہے. تو جب یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کو یہ اللہ تعالیٰ کی سن لائٹ ہٹ کرتا ہے تو اسکن میں سے ایک چیز اسکن میں بنتا ہے جس کو پری وٹامن D3 کہتا ہے. پھر یہ 2 دن اسکن جلد میں, پھر وہاں سے خون کی ذریعہ جگر میں آتا ہے, وہاں اس کو وٹامن D2 کہتا ہے. اور پھر یہ جگر میں پہنچ کے وہاں اس کو سی کو اسٹیرائڈ ہارمون D3 کہتا ہے. یہ کبھی 75 سے کمی, کبھی کب نہ رکھنا. اور جب 80 سے کم ہو جاتا ہے تو پھر زکام یہ چیزیں میں آتا ہو. پھر جب یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ انسولین میں 3 کام کرتا ہے. یہ کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے, دانتوں کے لیے اور پورے بدن کے لیے, بشرطے کہ خوراک میں کیلشیم 600 سے لے کر 1000 ملی گرام تک ہو اور انسولین صحیح ہو, کسی کی ایلیم انسولین کا آپریشن نہیں ہوا ہو. دوسرا جو اس کا کام ہے وہ میگنیشیم جذب کرتے ہیں. ذرا اس میگنیشیم جو ہارمون D جذب کرتا ہے تو میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں. بچوں کے مسل اور نرس انڈر ڈیولپڈ تو وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں, وہ ضد کرتے, اٹیزم, فوبیا, وہ ڈر جاتے ہیں. اس کے کچھ بچوں کے ویسٹیبولر نر ہوتے ہیں تو وہ کمزور ہو کے گر جاتے ہیں. بڑوں کے ویسٹیبولر نر کمزور ہو کے چکر آتا ہے. کاکلیئر نر کمزور ہو کے سننا کم ہو جاتا ہے. کچھ بچوں کو سکوین ہو جاتا ہے, کچھ بچوں کے نظر کم ہو جاتے ہیں. اور بڑے لوگوں کے جو ہے وہ اس کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں, مسل تو ہرنیا ہو جاتا ہے. نس کمزور ہو کے تو اس کو قبض ہو جاتا ہے, تو کسی کو بواسیر ہو جاتا ہے. بال سفید ہو جاتے, گر جاتے. جیسے 35 سال میں نے بھی دھوپ نہیں دیکھا تھا, کراچی میں پڑا تھا. تو بڑوں میں اور کیا کرتے ہیں, نفسیاتی بیماریاں پیدا کرتے ہیں, جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہیں, غصے ہیں, اور دل کا دھڑکن زیادہ ہوتا ہے, بال سفید ہو جاتے, گر جاتے ہیں, نیند کم زیادہ ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے, منہ کا ذائقہ خراب, کس کے منہ کا بدبو آتے ہیں, اور پسینے آتے ہیں, پیروں میں جلن ہوتا ہے, قبض ہوتا ہے, لاس آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, اور unable to cope stressful condition, بڑے ماحول میں بیٹھ نہیں سکتے, غصے کرتے, اس کے ساتھ کوئی دلائل نہیں ہوتا ہے, اور دل زیادہ دھڑکتا ہے, منہ کا ذائقہ خراب, سر میں درد ہوتا ہے, سلیپ کے مسائل پیدا کرتے. تیسری جو سب سے اہم جو چیز ہے, جب اللہ تعالیٰ کی دھوپ یہ جلد پر پڑ جائے تو جلد میں ایک کیمیکل بن جاتا ہے جس کو لیتھیسیڈین کہتا ہے, اور خون میں ذرات سیلز ہے, لیمفوسائٹ سیل, اس کا سپیڈ زیادہ کرتا ہے. تو یہ دونوں ایسے ہیں جیسا کوئی مسائل ہے دشمن کے خلاف, تو یہ جراثیموں کے خلاف ہتھیار ہے. اور جب ہارمون D کم ہو جائے تو بدن میں زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے, زنک پراپر. تو یہ جب تینوں سسٹم ملا کے تو بدن کی انیٹ امیونٹی کم ہو جاتا ہے, یعنی وہ قدرتی طاقت جو جراثیموں کا مقابلہ کرے, کیونکہ قدرتی ہوتا ہے ایک مصنوعی. قدرتی یہ ہے کہ جو یہ بال ہے یہ قدرتی ہے, یہ آنکھوں میں جو ٹیئرز ہے یہ قدرتی ہے, جو لیمنوڈ ہے یہ قدرتی ہے, جو سکن ہے یہ قدرتی ہے, اپینڈکس یہ قدرتی ہے. تو جب یہ انیٹ امیونٹی قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے تو کرونا شروع ہو جاتا ہے, ٹی بی, استما, دمے کی بیماری, تھروٹ انفیکشن. تو پھر ایک خاص جراثیم ہے اسٹریپٹوکوکس جس کو کہتا ہے, تو پھر وہ 21 دن کے بعد ایک جوڑ دوسرے جوڑ پھر دل کے وال خراب کرتا ہے, رومیٹک کا ڈیزیز, جو یہ 50-60 سال پہلے انگریزوں میں تھا, ابھی تک پاکستان میں ہے رومیٹک کا ڈیزیز. انہیں تمام جراثیمی بیماریاں خواہ وائرل ہوں, خواہ پیراسائٹ ہوں, خواہ فنگل ہوں, خواہ بیکٹیریل ہو, اور الرجیز, سکن کی الرجیز, آنکھوں کی الرجیز, گلے کی الرجیز, ناک کی الرجیز, اور ہر انسان میں چیز جین ہے, کارسینوجینک جین اس کو کہتے ہیں. تو اس کو باڈی میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو آٹو امیون سسٹم کہتا ہے,
تو وہ سسٹم اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو جب یہ ہارمون ڈی کم ہو جائے تو یہ سسٹم ان کنٹرول ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جب ان کنٹرول ہو جاتا ہے تو شوگر بیماری, سوریسس, کولون کینسر, پروسٹیٹ کینسر, چھاتی کینسر اور اوریس کینسر اور لنگ کینسر, یہ تقریباً 9 کینسر ہے جو 100% ثابت ہوا ہے میرے طرف سے. تو سب کینسر اور لیپریسی اور اریٹیبل بال سنڈروم IBS. جب وہ اٹیک پہ میں آتا ہوں, میں دل کا ڈاکٹر ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے جو دعائیں کی تھی وہ قبول ہو چکے ہیں. اچھا, تو پھر یہ جب ہارمون ڈی کم ہو جائے, ٹھیک ہے دل پہ میں آتا ہوں, تو پھر یہ دل پہ میں آخر میں آتا ہوں کیونکہ جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے جو اسپیشلٹی وہ بعد میں پریزنٹ کرتا ہے. جب یہ ہارمون ڈی کم ہو جائے تو پھر بدن میں انکریز کیلشیم جذب نہیں ہوتا ہے کیونکہ 75-55 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے, اور 14 دن میں یہ آدھا کم ہو جاتا ہے. تو پھر بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے. جب پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جائے, سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم, تو پھر یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ بدن کے اور ہڈیوں کی کیلشیم پورا کرے, کیونکہ وہاں تو ہارمون ڈی کم ہے, 55-75 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انٹلیکٹ سے جذب کرے, یا جسم میں ہارمون ڈی ہے, خوراک میں کیلشیم نہیں ہے, تو پوری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے. تو بچوں میں ریکٹس بیماری, ریکٹس جو پاکستان میں اس کو معذور ڈسیبل بچے کہتے, تو یہ بڑوں میں یہ کمر کے نیچے مہرے, یہ چھوٹے چھوٹی مہرے ہیں, پھر یہ مہرے اور اس کا ڈیسک یہ خراب کرتا ہے. تو جوڑوں کے درد, کمر کے درد, پوری بدن میں تھکاوٹ, سستی آتا ہے, دانت خراب ہو جاتے ہیں, اور یہ کوئی اگر 16 سال تک کوئی نہ کھائے تو قد کم رہ جاتا ہے. اور جب وہ کوئی چیز ہم کھائیں جذب ہو جائے, کوئی چیز ہم کھائیں دوبارہ نکل جائے باڈی میں, دوبارہ آتے ہیں تو اس کو ری ایبزارپشن کہتے ہیں. تو گردوں جو گردے ہیں تو وہاں سے کیلشیم ری ایبزارپشن نہیں ہوتے, گردوں میں پتری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اٹیک پہ آتے ہیں. سپوز یہ میرا سر ہے, اس میں سے پانی اسکیم سے آتی ہے, یہ پانی کی نلکی ہیں, اسی طرح وہ نکلتی ہے. تو پلاسٹک کی ٹانکی میں پانی زیادہ نہیں. جب اگر آپ نے ٹینکی بند کیا, یہ نلکی بند کیا, تو پانی پلاسٹک کی ٹانکی میں جمع ہوں گی مسلسل دوسری اسکیم سے, تو ٹانکی ڈیفینیٹلی سائز زیادہ, کیونکہ یہ اسکن میں جو چربی ہیں, تو جب یہ چربی کولیک ایسیڈ ہارمون ڈی, بون وٹامن وغیرہ میں چینج ہو جائے, کیونکہ اس کے 6 نام ہیں, تو تب یہ خون سے اور وہاں یہ جائیں گے کولیسٹرول. جیسے کہ سپوز کرے کہ یہ دل کی نالی, یہ رگ ہے, یہ سکن ہے, یہاں سے یہ ہارمون ڈی دودھ آیا, اس نے 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کو کولیک ایسیڈ میں چینج کیا, تو تب یہاں اور کولیسٹرول پہنچیں گے. اگر یہ چینج نہ ہو جائے تو بدن سے اور کولیسٹرول وہاں نہیں جائیں گے. تو بدن میں کولیسٹرول زیادہ تو کسی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اور کسی کا یہ رگ تنگ ہو کے دل کا اٹیک ہو جاتا ہے, اور کسی کو فالج ہوتا ہے, کسی کو پیریفرل واسکولر ڈیزیز, اور کسی کو کیراٹیڈ آرٹری ڈیزیز. دس از دا بیسک کاز آپ کرونری ڈیزیز, کارڈیو واسکولر. ٹھیک ہے, دل کے اٹیک کے اور وجوہات جس میں آرٹری نارمل ہو, کرونری آرٹری دل کا اٹیک ہو, تو اس میں انوملس کرونری آرٹری سے کوکین ہے, اور ایمپیٹامین, دوسرا ایکسیڈنٹل, یا ہائپرٹروپک کارڈیومایوپیتھی میں بھی ہو سکتا ہے, ٹراما بھی ہو سکتا ہے, اور ڈرگ ابیوزر. مگر arterial obstructive disease جس میں پلیگ بن جاتا ہے, مجھے دل کا اگر کوئی anyone want to ask, I answer any question. اچھا, پھر جب انسان ٹھیک ٹھاک ہو اور 16 سال پہ پہنچ جائے, تو ایٹ دا ایج آف 16 ایئرس پھر ہڈیوں کی ڈینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈینسٹی ہڈیوں کی مضبوطی, تو 1% ہڈیوں کی مضبوطی ختم مرد حضرات میں 6 گنا خواتین میں. انگریزی میں
اسٹیوپینیا کہتے ہیں، یعنی ہڈیاں اسٹیوپینک ہو جاتے ہیں. پھر جب 30 سال پہ انسان پہنچے جہاں بھی ہو تو یہ شرح اور زیادہ 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم مرد حضرات میں، اور 12 سے لے کر 26 ٹائمز خواتین میں، یعنی ہڈیوں کے اور اسٹیوپینک ہو جاتے ہیں. اسٹیوپینیا اسٹیو ہڈی کو کہتے ہیں، پینیا کمزوری کو. پھر جب خواتین 45 سال پہ پہنچے اور مرد حضرات 55 سال پہ پہنچے تو اسٹروجن کم یا ختم، اینڈروجن کم، تو پھر ہڈیوں کے جو حشر ہوتا ہے تو اس کو اسٹیوپوروسس، اسٹیو ہڈیوں کو کہتے ہیں، پورس سوراخوں کو پشتوں کے اڈو کو رستے دل. پھر اور جو ادویات ہیں جو ہڈیوں کو خراب کرتے ہیں وہ اسٹیرائڈ ہے، وارفرین ہے اور پروٹان پمپ انہیبیٹر ہے. پھر پوری دنیا میں جب ہارمون ڈی زیادہ ہو جائے تو لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، ڈیلٹا کارٹل، ڈیپومیڈرول، کیناکارڈ. ہمارے پاکستان میں اسٹیرائڈ کوئی الرجی کے لیے دیتے ہیں، کوئی دمے کی بیماری کے لیے، کوئی جوڑوں کے درد کے لیے، کوئی پٹوں کے درد کے لیے. کیونکہ پٹوں کے درد، جوڑوں کے درد، ہڈیوں کے درد، دمے کی بیماری، الرجی، یہ تو دھوپ نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہے، یہ تو ہارمون ڈی کی کمی کی وجہ سے ہے. اس اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے. تو یہ ہڈی 75 سے کبھی کم نہ رکھنا، ہر 14 دن میں یہ 50% کم ہو جاتا ہے. اور اللہ کا شان دیکھے کہ جو لوگ مصنوعی ہارمون ڈی کھاتے ہیں اگر دھوپ میں بیٹھ گیا تو پھر یہ ہارمون ڈی انٹرل سے کیلشیم زیادہ جذب کرتے ہیں اور سر میں نسیں پڑ جاتے ہیں اور گردے خراب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. نو سائنٹسٹ نو سو فار ان دی ورلڈ. اگر کوئی قدرتی ہارمون ڈی کھاتے ہیں جیسا انڈوں میں ہے، گھر والے چکن کے انڈے، ٹماٹر، دودھ، فش، مچھلی، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ کی دھوپ میں بیٹھتا ہے تو پھر یہ ہائپر کیلسیمیا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. تو انہاؤ پاکستان خوبصورت ملک ہے، صرف اما سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دھوپ بنایا ہے، سن لائٹ بنایا ہے، تو اس کے کیا فوائد ہے. تو انہاؤ یہ میرا فلسفہ ہے کہ why there is normal people without diseases in the world. Why there is normal people without diseases in the world, while others are with diseases. Even the earth is the same, because this earth is contaminated just due to human beings and high buildings and cars. And so my philosophy, don't think for the cure of any disease in the world. When someone not search, correct or remove that cause which causes the diseases, otherwise one day one of their diseases will be your cause of death. Because there is Shifa in Quran, and if we think about in this hadith, so benefits. According to Bukhari, they mention more than 12 benefits of every hadith. If someone walking on the road and if that expose that portion and that sunlight when coming, they hit the skin, then that 7-dihydrocholesterol will be converted to cholecalciferol. Cholecalciferol is another name of hormone D3. So they will be absorbed calcium from the intestine for the bones and teeth, and they too will be absorbed the magnesium. So there will be no suicide, no depression, no hair loss just like me, and no sweating, as I have mentioned the benefits of magnesium. And there will be leukocyte formation and lymphocyte stimulation. So I think there will be no corona. If we think who were my cameraman will be exposed some very interesting philosophy. This was the time when the Finson
treated the lupus vulgaris, tuberculosis of the skin, with the sunlight. Then he was awarded Nobel Prize. And this pics from Europe, treating tuberculosis with sunlight. Just you look, this not from my side. These are all present on the Google. And once a time there was hospital in Switzerland, that Switzerland top hospital once was a TB center. This now is 5-star hotel. And sometime this at a time that was a hospital for tuberculosis. Anyhow, this was the Finson. If you look, will be show to you very interesting people who was awarded Nobel Prize. This was the Gleason who first diagnosed the children with tilting legs and bending of the back, but he not concluded what is the cause of it. Then he given the name, okay, this is English disease. Then this was the man who first treated the lupus vulgaris, tuberculosis of the skin, with the phototherapy, Finson. Then who was awarded? He was awarded with Nobel Prize. Anyhow, let's see what happened with this video. Inshallah, I expecting from the government, the sake of Pakistan, or the sake of as a Muslim, for God's sake, use sunlight on the skin and eat all halal thing, because there is name of every disease in the world. And if you show in the end, I will be show the case of this man who was treated with different cities of Pakistan, like Karachi, in Islamabad, Peshawar. This was the time I will be mentioned about the disease of my patient. You will be see everything. We just need because 3 best doctor in the world, the sunlight when hit the skin, other benefits. When the hormone D become decreased, there is decreased flow of bile from the gallbladder. They lead to gallbladder stone. And when the parathyroid hormone remain high, there is increased excretion of calcium from the renal. They lead to renal stones. Look at this was the very interesting culture. This was the time. If you look, this is very interesting. This was the Buzurg people who playing this game, and this was the time. Look at this. Actually, we are human. This was the SWAT. This was the military people of German. When they become wounded, they expose the wound to the sunlight. And this is the SWAT. 3 months back, me was there in the SWAT, and this was the Finson who was treated lupus vulgaris with phototherapy, and this was the heliotherapy, and this was the hospitals and the hospital rooms, sunlight hospital in Italy. And if look, there is also hospital in Germany where the Ricketts children are using sunlight on the skin. For God's sake, Ricketts children anywhere in Pakistan, don't give any massage, because they are with weak bones, so the bone become tilted and fractures. This is the sunbed hospital. This particularly children were put in sunbed for much of the daytime. This is Munich. Anyhow, let's see. I don't accept any diseases in Pakistan, because my country Pakistan is a sunny country, and I have visited so many countries like Paris, Germany, Zurich, and Netherlands, and Azerbaijan, including Dubai, Thailand. But from my country, I have not seen any beautiful country, because we are Muslim and we have all sources of health, because we have passports,
and one is in Karachi, Mangafi. They contains white phosphorus. If someone take bath for 3 days, they will treat it the scabies in wood and the chitral. And we use sunlight. Unfortunately, the Muslims don't know